सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. चेयरमैन ने आपने इंडिया दिया, आप तैयार है मेंटली? जब वो गिरफ्तारी हुई थी ना, उससे पहले भी मुझे पैगाम मिलते थे कि जरा स्पीड स्लो कर दें। वो आप स्पीड स्लो नहीं कर रहे। अच्छा, तो वो फिर गिरफ्तार। ये हिडन पैगाम थे, ओपन पैगाम? जी, हिडन ओपन दोनों तरह से आते थे। कहाँ से आते थे? कहाँ से आते थे? खुल के बैठे हैं, बात कर रहे हैं तो बता दें कौन करता था वो? फिर अब ये आ रहे थे कि जी आप लोग बहुत तेज हो गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आते थे पैगाम? जी जी, और क्या। तो कौन था वैसे, सेंडर कौन था? नहीं, बस ये नहीं कि आपको पता है जिन जराए से आते हैं। पंजाबी का मुहावरा है कि आटा गूंदियां तो हिल्दी क्यों है। तो आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? वो नहीं, हमें अब वो इमरान साहब कि जी मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको मैं वो 3rd क्लास जेल में रखूंगा। आईजी सिंध इतने हैंडीकैप्ड हो गए हैं कि एक वाक़े के ऊपर एफआईआर तक नहीं कटवा सकते। वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो उनकी बड़ी कंफ्यूज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आप लोगों ने ये सवाल अपने इत्तेहादिये से भी किया है कि भाई आप लोग ये तक नहीं कर पा रहे और आप अपीलें किसी और से करते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि आप चूंकि उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए। उन नामों से मुतमईन है कि कमेटी जो भी तश्कील पाई है ठीक है? इंटरनल वाकया है, लेकिन थोड़ी सी जिस बात इंटरनल नहीं है सर, नहीं है मेरी, दैट इज रिलेटेड टू योर सीनियर लीडरशिप। नहीं बनानी ना, हमने तो नहीं बनानी, ये तो हुकूमत सिंध ने बनानी है। कोई तजवीज़ तो गई होगी। लेकिन मेरा ये सिर्फ थोड़ा सा उस पर एक है कि 30 दिन की लिमिट बहुत ज्यादा है। अच्छा, इस वाकई में 30 दिन दरकार नहीं है। कितने दिन की लिमिट होनी चाहिए थी मैक्सिमम? आर्मी चीफ ने 10 दिन की बनाई थी तो ये 12 दिन कर देते। वहाँ तो 7 दिन का कहा गया है, वहाँ तो 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देने का कहा गया। इसलिए हफ्ता 10 दिन से ज्यादा इसमें दरकार नहीं है, कोई इतना ही कॉम्प्लिकेटेड केस तो नहीं है। तो इस हवाले से आपने अपना पॉइंट पुट किया अपनी इत्तेहादी सीनियर लीडरशिप के सामने कि ये आप लोगों ने बहुत बड़ा डिले कर रहे हैं इस चीज को? हमने कहा है कि 30 दिन तो बहुत ज्यादा है, आप इसको जरा एक्सपेडाइट करें। अगर दुश्मन को फायदा हो रहा है और उसकी हेडलाइंस के अंदर पाकिस्तान से मुतालिक सिविल वॉर की बातें हो रही हैं, उसकी हेडलाइंस में पाकिस्तान के इदारों से मुतालिक बाकायदा ये कहा जा रहा है कि उनके साबिक वज़ीर आज़म ऐसी बातें कर रहा है। मैं आपको ये बताऊं, हम हर चीज दुश्मन के हवाले कर देते हैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तलाश करते हैं। नहीं, वहाँ हेडलाइंस चल रही है ना? जी, वो चलेंगी वहाँ पे। अगर इंडिया के अंदर आप कोई तनाज़ा पैदा करेंगे तो पाकिस्तान में हेडलाइंस नहीं चलेंगी। क्या इंडिया ने पाकिस्तान में तनाज़ा करवाया? मेरा मकसद आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी फॉल्ट लाइंस हैं, दुश्मन उनका फायदा उठाएगा। सिचुएशन के डेवलप होने का जिम्मेदार ये हुक्मरान कि इस वक्त मुल्क को एक मजाक बना दिया है। अभी नेट के ऊपर क्या लतीफ़ा चल रहा है? लतीफ़ा ये चल रहा है कि एक औरत थाने में गई कि जी मेरा शौहर अगवा हो गया, तो आगे मुहर्रर कहता है बीबी हमारा आईजी अगवा हो गया तो तुम्हारा शौहर अगवा हो गया, हम क्या करें? ओ सर, आईजी भी अगवा, हमारा तो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी अगवा हो गया, लंदन में बैठा हुआ है। उस पर भी हमें अफसोस होता है। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखिए, नवाज शरीफ साहब मफरूर नहीं है, उन्हें इस हुकूमत ने इश्तिहारी करार दिया हुआ है। बात सुन लीजिए ना, उन्हें अदालतें मांग रही हैं, उनको अदालतें बुला रही हैं। पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें भेजा ना। और किस फैसले के कितने दिन के लिए? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम 15 जनवरी से पहले उन्हें वहां से अरेस्ट करके लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर खुद इंटरेस्टेड नहीं है कि वो वतन वापस आए, क्योंकि वो जो वजीर आजम दरपर्दा इस कोशिश में है कि वो ना आए। इमरान खान से मुतालिक कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो ना आए वापस। हाँ, आज स्टोरी ये नहीं है कि नवाज शरीफ कब आएगा। आज 22 करोड़ लोगों की नहीं, आज अगर वोट को इज्जत दो की बात है ना, तो पब्लिक चाहती है कि वो आए। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलने वाला, तहकीकात पूरी होनी चाहिए। गवर्नर की कुर्बानी से हम लोग मुतमईन नहीं होने वाले। ऐसी कोई इतलात हैं कि गवर्नर की कुर्बानी होने जा रही है? इसकी 2 इतलात हैं जी। एक वफाकी वजीर का भी नाम लिया जा रहा है और एक गवर्नर का भी नाम। वफाकी वजीर का नाम लेते हैं प्लीज। नहीं, वो तो अभी देखें कबल वक्त है, लेकिन हुकूमत के जो जराए हैं वो वफाकी वजीर जो अली जैदी साहब हैं उनका नाम लेते हैं, उनका नाम लेते हैं, और दूसरे गवर्नर का भी नाम लेते हैं। हो सकता है इमरान इस्माइल साहब जी कि वर्स्ट कम वर्स्ट हम इनमें से किसी एक को कुर्बानी का बकरा बना दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये शायद मामला इससे हल नहीं होगा। मरियम औरंगजेब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा मरियम नवाज कौम की बेटी हैं और आर्मी चीफ इसका नोटिस लें। लेकिन जब कौम के अब्बू लंदन से बाहर बैठकर उन्हीं आर्मी चीफ से मुतालिक गुजरांवाला के जलसे में खिताब करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, तो फिर ये दरख्वास्त करते हुए थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो पीएमएलएन को भी होनी चाहिए कि हमने पहले क्या किया है और अब हम क्या दरख्वास्त कर रहे हैं। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, और आपको बतौर पार्टी कम से कम इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी निदामत होनी चाहिए कि जो हुआ नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैंने शुरू में आपसे कहा कि इस पे 2 राय हो सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ दैट स्पेशल प्लेस
ٹھیک ہے یار آپ مجھے بتائیں نا, یہ جو ایشو بنا رہے ہیں کیا روضہ رسول سے زیادہ سینٹیٹی ہے قائد اعظم کی قبر کی؟ گڈ ایوننگ, ویلکم ٹو نیشنل ڈیبیٹ. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یہ تماشا گزشتہ 73 سال سے ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اٹریکشن نظر آتی ہے اور پبلک بے وقوف بنتی چلی جاتی ہے. اٹریکشن کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ ہم تو لے مین ہیں اور ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ریالٹی چیک کی طرف جاتے ہیں, جب آپ فیکٹس چیک کی طرف جاتے ہیں, تو آپ کو ایک بڑا تضاد نظر آتا ہے. یہ تضاد کس میں ہے؟ یہ تضاد بیانیے اور دعوے میں ہے. بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے, دعویٰ کچھ اور ہوتا ہے. اب پی ڈی ایم کو دیکھ لیجئے, متحدہ اپوزیشن کا ایک بڑا محاذ ہے, 2 بڑی اننگز یہ کھیل چکے ہیں, لیکن ان کے بیانیے اور دعوے دونوں میں بڑا تضاد دکھائی دیتا ہے. بیانیہ یہ ہے کہ فوج ریاست سے اوپر ریاست ہے, اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ ہے, اور فیصلے اسی کے چلتے ہیں. یہ بیانیہ ہے. یہ بیانیہ کس کا ہے؟ پی ڈی ایم کی بڑی جماعتوں کا ہے. لیکن دعویٰ یہ کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں میزائل JF-17 تھنڈر ہم نے بنائے ہیں, ایٹم بم چلانے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے. یعنی ایک طرف آپ کا بیانیہ بالکل کنٹراری ہے, دوسری طرف آپ کا دعویٰ بالکل کنٹراری ہے. دوسرا بیانیہ, فوج سیاست دانوں کو اہم فیصلے نہیں کرنے دیتی ہے. یہ بیانیہ ہے, پی ڈی ایم کی تینوں بڑی جماعتوں کا بیانیہ ہے. بار بار کہتے ہیں کہ پاک فوج ان کو اہم فیصلے نہیں کرنے دیتی ہے, لیکن جب دعویٰ کرتے ہیں تو کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ میٹرو, اورنج لائن ٹرین, کراچی کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس, بجلی کے بڑے بڑے پروجیکٹس, یہ سب ہم نے بنائے ہیں. یعنی آپ کا بیانیہ الگ, آپ کا دعویٰ الگ. اس کے بعد ایک اور اہم بیانیہ یہ کہ ملک میں 70 سال سے پبلک کا ووٹ چرایا جا رہا ہے. یہ پی ڈی ایم کی تینوں بڑی جماعتوں کا بیانیہ ہے. اور پی ڈی ایم کی تینوں بڑی جماعتوں کا دعویٰ کیا ہے؟ ایک بڑی جماعت کہتی ہے الحمدللہ, الحمدللہ 3 دفعہ وزیر اعظم ہمیں عوام نے بنایا. دوسری بڑی جماعت کہتی ہے الحمدللہ 2 دفعہ وزیر اعظم ہمیں عوام نے بنایا. اور تیسری بڑی جماعت کے قائد کہتے ہیں الحمدللہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین میں عوام کے ووٹ میں ملنے کے بعد, ایک MNA کی سیٹ ملنے کے بعد میں نے اپنے پاس رکھا تھا عہدہ. تو یہ بیانیے اور دعوے کی تکرار ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. بیانیہ دم توڑتا دکھائی دیتا ہے, اور میں اس کو پروو کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. کراچی واقعہ ہوا, کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا واقعہ ہوا, اور اس گرفتاری کے واقعے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان تینوں جماعتوں میں سے ایک بڑی جماعت کا لیڈر, اس پارٹی کا چیئرمین بیٹھ کر آرمی چیف سے اپیل کرتا ہے. تو آپ کا بیانیہ تو وہیں دم توڑ گیا. دوسری بڑی جماعت کی سپوکس پرسن کھڑی ہوتی ہے, میں مریم اورنگزیب کی بات کر رہا ہوں, اور ان کے جو پارٹی کے قائد ہیں وہ لندن سے بیٹھ کر اسی فوج کے چیف کے خلاف گجرانوالہ جلسے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے دکھائی دیے. ہم سب دیکھ رہے تھے. اور اسی پارٹی کی سپوکس پرسن کھڑی ہوتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں آرمی چیف سے کہ قوم کی بیٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, آپ لوگ اس کا نوٹس لیں. تو کہتے ہیں, انہی کے اپنے ایک بڑے لیڈر کہتے تھے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آپ کے بیانیے اور آپ کے دعووں دونوں میں جو اتنی بڑی تکرار ہے وہ بری طرح سے پبلک کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے, اور اس سے بڑھ کر بات نہیں ہو سکتی ہے. ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرینڈنگ ٹونائٹ کی. ٹرینڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے, ہیش ٹیگ PDM ایکسپوزڈ, ہیش ٹیگ PDM ایکسپوزڈ. مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں. آن دا ڈیبیٹ ٹونائٹ احسن اقبال صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, سابق وفاقی وزیر داخلہ. میں سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز جناب احسن اقبال صاحب کو اس خصوصی نیشنل ڈیبیٹ میں ویلکم کہتا ہوں. سر آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بطور پارٹی اور ایک پارٹی ریپرزنٹیٹیو آپ سمجھتے ہیں کہ کیپٹن صفدر صاحب نے جو مزار قائد پہ کیا وہ درست اقدام تھا؟ دیکھیے, جو کیپٹن صفدر صاحب نے وہاں نعرے لگائے اس کے بارے میں کوئی دو رائے تو رکھ سکتا ہے, لیکن یہ قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ وہ گستاخانہ نعرے تھے. وہ نعرے کیا تھے؟ مادر ملت زندہ باد, ووٹ کو عزت دو, اور یہ نہ قائد اعظم کا فلسفہ ہے, قائد اعظم کا سیاسی نظریہ ہے. وہاں پہ خدا نہ خواستہ قائد اعظم کی توہین, ان کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگایا گیا, پاکستان کے نظریے کے خلاف نعرہ نہیں لگایا گیا,
اور کسی قسم کی ہلڑ بازی نہیں کی گئی جس نوعیت کی ہلڑ بازی جب عمران خان صاحب مزار قائد پہ تشریف لے گئے تھے اور ان کے لوگوں نے وہاں پر جو ہلڑ بازی کا سین پیش کیا تھا اس کے مقابلے میں تو بہت ڈسپلن کراؤڈ تھا. صرف ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے قائد اعظم کے سیاسی نظریے کا نعرہ لگا دیا. نہیں ایسا ان کی توہین تو نہیں کی. قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. جس احاطے کے اندر وہ کھڑے تھے اس کی ایک سینٹٹی ہے. وہ بندہ وہاں کھڑے ہو کر اگر کچھ ایسا کرتا ہے تو آپ انٹرنیشنلی اس کا امپیکٹ کتنا نیگیٹو ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ دنیا بھر میں جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں وہاں پہ جا کے لوگ ری افرمیشن کرتے ہیں. جو کیپٹن صفدر نے کیا اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا خاموش انداز ہونا چاہیے تھا, آواز اونچی ہونی چاہیے تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن جو نعرہ انہوں نے لگایا وہ ری افرمیشن آف قائد's فلسفی ہے. جو قائد اعظم کا سیاسی نظریہ ہے اس کی ری افرمیشن کی ہے. خدا نہ خواستہ انہوں نے قائد اعظم کی گستاخی تو نہیں کی, شان میں ان کے خلاف نعرہ تو نہیں لگایا, ان کے نظریے کے خلاف نعرہ تو نہیں لگایا. تو لہٰذا اس کا ایک بات کا جو بتنگڑ بنایا گیا ہے یہ کہ قطعاً اس کے مقابلے میں کوئی ایک گستاخی نہیں جو کہ پی ٹی آئی خانہ خدا میں جا کے کرتی رہی ہے, جس طرح کے نعرے لگاتی رہی ہے. قائد اعظم کے مزار کا مکہ اور مدینہ سے زیادہ حرمت تو نہیں ہو گئی نا. تو بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بطور فاؤنڈنگ فادر سر ان کی اپنی ایک حرمت ہے, بالکل حرمت ہے, سینٹٹی ہے, اور میں سمجھتا ہوں آپ کو بطور پارٹی کم از کم اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے نا تھوڑی سی ندامت ہونی چاہیے کہ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں کہ نعرہ ہونا چاہیے تھا, نہیں. I'm talking about the sanctity of that special place. ٹھیک ہے یار آپ مجھے بتائیں نا, یہ جو ایشو بنا رہے ہیں کیا روضہ رسول سے زیادہ سینٹٹی ہے قائد اعظم کے قبر کی؟ اسکول پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے رہے گو نواز کو. کس نے لگوایا؟ پی ٹی آئی والوں نے. پی ٹی آئی میں کون تھا؟ یہی ان کے ورکرز اور ان کے لیڈران. پھر جو ادھر میدان عرفات بڑا لیڈر تھا جی, نہیں کی لوگ تھے نا, آج تک تو اس کی کسی نے کنڈونیشن نہیں کی. میں پھر یہ کہتا ہوں دس از اے نان ایشو. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کیپٹن صفدر کو پکڑنا تھا, مریم نواز صاحبہ کو ایک میسج دینا تھا, اور جس انداز میں جو قائد اعظم کے مزار پہ نعرہ لگا, میرے نزدیک اس سے بڑا جو جرم ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے کمرے میں ان کی پرائیویسی کو چادر اور چاردیواری کو بریچ کرنا, جو آرٹیکل 14 ہے اس کی توہین کرنا بڑا جرم تھا. تو اس کے سہولت کار تو آپ کے اتحادی ہیں؟ نہیں وہ نہیں ہے, وہ تو اس بات سے کہہ چکے ہیں, معذرت بھی کر چکے ہیں. اقبال صاحب ایک صوبے کا آئی جی اغوا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک بڑی جماعت کی عزت اچھالی جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ لوگ اس بات پر بھی متفق ہو جاتے ہیں کہ سندھ اس میں انوالو نہیں ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ میں آپ سے یہ بتاؤں نا, دیکھیے سندھ کی حکومت کے وزیر اعلیٰ اور ان کی جماعت کے سربراہ جی جب وہ اس واقعے کو ڈس اون کر رہے ہیں, وہ اس پہ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں, اس پہ امبیرسمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں, تو ہمیں تو فیس ویلیو پہ لینا پڑے گا نا. اور جب انہوں نے تحقیقات کہا ہے کہ ہم اس کی کر رہے ہیں, اور اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہوتا تو آرمی چیف پھر کیوں اس میں مداخلت کرتے؟ انہوں نے بھی اس واقعے میں اپنی انٹرنل انویسٹیگیشن کا اعلان کیا, تو لہٰذا ہمیں تحقیقات کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن جو کچھ ہوا نہایت افسوسناک ہے. یہ سندھ کی دھرتی پہ جو سندھ کی روایات ہیں ان کی توہین ہے. بیٹی کسی کی بھی ہو سکتی ہے, کوئی شک نہیں, اور اس کا احترام کرنا سب پہ لازم ہے. یہ ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے, یہ ہماری روایات بھی سکھاتی ہیں. میں افسوس سے کہتا ہوں کہ اس دور میں ہم جو روایات کو پامال ہوتا دیکھ رہے ہیں, ہم نے مارشلاؤں کے دور بھی دیکھے ہیں, وہاں پر بڑی بروٹیلٹی ہوتی تھی, لیکن کچھ ریڈ لائنز ہوتی تھیں جنہیں کراس نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اب اس دور میں کوئی ریڈ لائن نہیں ہے, کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کسی چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں. تجزیہ کاروں کا ایک سیگمنٹ یہ سمجھتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں, اور پی ایم ایل این کے ساتھ ڈبل گیم ہوئی ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈبل یا ٹرپل گیم سے کوئی گین کرے گا. آپ مجھے بتائیے کہ اس سے تو صرف پیپلز پارٹی کے حصے میں امبیرسمنٹ آئی ہے نا, تو وہ ایک ایسی گیم کیوں کریں گے جس سے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے؟ وہ ابھی بھی اس معاملے میں بہت معذرت خانہ رویے کا اظہار کر رہے ہیں اور شرمندہ بھی ہیں. تو لہٰذا جب بھی آپ کوئی موو کرتے ہیں اس کا مقصد تو کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا یا کوئی اپنے لیے نیک نامی کمانا ہوتا ہے نا. ایک ایسا عمل جس سے آپ کے لیے خفت ہوئی ہو, جس سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے, یہ آپ کی ڈبل موو تو نہیں ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ ڈبل گیم کوئی نہیں ہوئی, کوئی ڈبل موو نہیں ہوئی, جو ہوا وہ آپ کے ساتھ بالکل انٹیکٹ ہیں, جو بھی ہے آپ کی پی ڈی ایم اپنی جگہ پر ٹھیک کام کر رہی ہے؟ بالکل پی ڈی ایم اپنی جگہ انٹیکٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اس وقت پاکستان کے پاپولر سینٹیمنٹ کی علامت ہے. پاکستان کے عوام 22 کروڑ عوام ہر روز جب صبح وہ سودا لینے نکلتے ہیں, جب وہ آٹا لیتے ہیں, جب وہ چینی لیتے ہیں, جب وہ گھی خریدتے ہیں, جب وہ سبزی لیتے ہیں, جب وہ گوشت لیتے ہیں, جب وہ بچوں کی فیس ادا کرتے ہیں, جب وہ بجلی اور گیس کا بل ادا کرتے ہیں, تو دل سے دعا کرتے ہیں کہ اس حکومت سے نجات ملے. اور پی ڈی ایم آج انہی لوگوں کے ان جذبات کی نمائندگی کر رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہر وہ شخص جو اپنے جیب سے گھر کا خرچہ چلاتا ہے. اب اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کون رہ گئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بجلی کا بل نہیں دینا پڑتا, ان کے والدین ان کے خرچے اٹھاتے ہیں, وہ آپ کے بلز اٹھا کے دکھا رہے ہوتے ہیں, یا ان کا بڑا بھائی جو ہے ہر گھنٹے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں بیٹھ کے. میں تو مسلسل انہی کو واچ کر رہا ہوں. اچھا ایسا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بل سرکار ادا کرتی ہے. میں اس پہ آتا ہوں, لیکن آپ نے ایک بڑی زبردست بات کہی کہ آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑا, نوٹس لینا پڑا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی, اپیل کی تھی, اس کے بعد ان کو فون آیا اور اس کے بعد تمام معاملات ہوئے. مریم اورنگزیب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ مریم نواز قوم کی بیٹی ہیں اور آرمی چیف اس کا نوٹس لیں. بڑی زبردست بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قوم کی وہ بیٹی ہیں, ان کی عزت, ان کا احترام ہونا چاہیے. لیکن جب قوم کے ابو لندن سے باہر بیٹھ کر انہی آرمی چیف سے متعلق گجرانوالہ کے جلسے میں خطاب کرتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, تو پھر یہ درخواست کرتے ہوئے تھوڑی بہت شرمندگی تو پی ایم ایل این کو بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے پہلے کیا کیا ہے اور اب ہم کیا درخواست کر رہے ہیں. اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں, اور پہلی بھی جو بات تھی وہ قطعاً ہمارے آرمی چیف یا فوج کے اداروں کی توہین کرنا مقصود نہیں تھی. باقاعدہ نام لے کے کہتے ہیں. دیکھیے نا, وہ جو سوالات نواز شریف صاحب نے اٹھائے, یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کی 70 سال سے پاکستان میں ایک تاریخ ہے. میں بار بار پوچھتا ہوں دوستوں سے کہ مجھے بتائیے کنونشن لیگ کس نے بنائی تھی؟ کیا ریلوے کے محکمے نے بنائی تھی؟ کاف لیگ کس نے بنائی تھی؟ بالکل ٹھیک. کیا پاک پی ڈبلیو ڈی نے بنائی تھی؟ جنرل احتشام ضمیر کون تھے؟ پی ایم ایل این کس نے بنائی تھی؟ دیکھیے نا, نہیں پی ایم ایل این تو بہت بعد میں بنی ہے, اس وقت تو جنیجو صاحب کی پارٹی بنی تھی. لیکن مجھے بتائیے جنرل احتشام ضمیر کون تھے؟ ہماری فوج کے جنرل تھے. بالکل. وفات سے پہلے کیا وہ معافی نہیں مانگ کے گئے کہ 2002 میں ہم نے بدترین دھاندلی ہم سے کروائی گئی, مجھ سے کاف لیگ بنانے کا گناہ سرزد ہوا؟ یہ باتیں وہ کہہ کے گئے نا. دیکھیے ہمارا ایک ماضی ہے, اور نواز شریف اس ماضی پر کہیں کہیں کوئی شرمندگی پی ایم ایل این کو بھی ہے جو ہوا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں نے جب میثاق جمہوریت کیا تھا تو قوم سے ماضی پہ معافی مانگی تھی. مجھے یاد ہے کہ ہم سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں ہم اس پہ قوم سے معذرت کرتے ہیں, اور آئندہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں گے اور آئین کے مطابق جمہوریت کو چلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اس نے 5 سال پورے کیے. ہماری حکومت آئی, پیپلز پارٹی نے دھرنے میں جو پی ٹی آئی نے کیا ہمارا ساتھ دیا, اسی سی او ڈی کے متحد دیا, تو ایک بہتری آئی. اب مسئلہ ہوا 2018 میں جب ایک بڑی ہیوی مداخلت ہوئی, اور یہ مداخلت میں نہیں کہہ رہا, پوری دنیا کے سامنے ہے. آپ اکانومسٹ اٹھا لیجئے, آپ فائنینشل ٹائمز اٹھا لیجئے, تو خود پرائم منسٹر نے لگا دی ہوگا, خواجہ آصف صاحب نے اب تو کس طرح فون کر کے وزیر اعظم صاحب نے, میرا سوال ان سے ہوگا کبھی اگر سامنے بیٹھ کر, وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ جی نتیجے بدلے گئے ہمارے عسکری قیادت کے کہنے کے اوپر. یہ تو انہوں نے خود اس بات کو کہا. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ ماضی کی روایات ہیں تو نواز شریف صاحب نے یہی کہا ہے کہ اب ہمیں ان سے ہٹ کے اس ملک کو سٹیبلٹی دینی ہے, ہر قسم کی مداخلت بند ہونی چاہیے. دیکھیے اگر ایک ملک ہے جس میں آپ ووٹ کی سینٹٹی نہیں بنا سکتے, اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو گنتی کی جاتی ہے اس کی سینٹٹی نہیں ہے. آپ نے دیکھا سینٹ کے اندر, سیریسلی سینٹ کے اندر کیا ہوا جب نو کانفیڈنس ہوا چیئرمین کے خلاف, 64 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو اپنے ان لوگوں کو پکڑے نا. نہیں وہ تو آپ نے ان کی غالباً بیرسٹر سیف اللہ تھے, ان کی ویڈیو نہیں کلپ سنی؟ میں نے سنا, وہ جو کہہ رہے جی ہم ہار گئے. وہ بھی کہہ رہے ہیں, میرے اعظم سواتی صاحب سے بات ہوئی کچھ دن پہلے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو لوگ جوائنٹ سیشن میں یا سینٹ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس والے معاملے کے اوپر غیر حاضر تھے, وہ لوگ سمجھیں کہ ہم سے رابطے میں ہیں اور وہی لوگ ہیں جو پی ایم ایل این سے ٹوٹیں گے. آپ لوگ ان کے خلاف کارروائی کریں نا. دیکھیے غیر حاضری کے باوجود ہم میجورٹی میں تھے. اس دن اپوزیشن جوائنٹ سیشن میں
میجورٹی میں تھی، اور ہم نے اسپیکر سے بار بار کہا کہ آپ ری کاؤنٹ کرائیں، آپ ہاؤس کی ڈویژن کرائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اسپیکر نے نہیں ہونے دی، اس لیے کہ وہ جھوٹ کو کور کر رہے تھے. وہ حکومت کی اقلیت کو اکثریت بنا چکے تھے، ہماری اکثریت کو اقلیت بنا چکے تھے. اب آپ یہ دیکھیے، اگر اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے اندر آپ گنتی کی سینکٹیٹی ختم کر دیں تو وہ لورا لائی کے اندر، چترال کے اندر، یا میرے کسی نارووال کے دور افتادہ گاؤں بارہ منگا میں، یا سندھ کے کسی دور افتادہ شہداد کوٹ کے پولنگ سٹیشن پہ سر آپ کارروائی کیسے ہوگی ان لوگوں کے خلاف؟ میں تو پہلا سوال تو میرا یہ اسپیکر ہے نا سب سے بڑا مجرم. آئی جی کی سینٹیٹی نہیں ہے سر، آئی جی کے عہدے کا تقدس نہیں ہے، آئی جی خود کہہ رہا ہے، تو پھر آئی جی سے کہیں وہ ایف آئی آر تو کٹوائے. تو یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ اس وقت ملک کو ایک مذاق بنا دیا ہے. ابھی نیٹ کے اوپر کیا لطیفہ چل رہا ہے؟ لطیفہ یہ چل رہا ہے کہ ایک عورت تھانے میں گئی کہ جی میرا شوہر اغوا ہو گیا، تو آگے محرر کہتا ہے بی بی ہمارا آئی جی اغوا ہو گیا تو تمہارا شوہر اغوا ہو گیا، ہم کیا کریں؟ او سر آئی جی بھی اغوا، ہمارا تو سابق پرائم منسٹر بھی اغوا ہو کے لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس پہ بھی ہمیں افسوس ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے، بالکل آئیں گے. دیکھیے نواز شریف صاحب مفرور نہیں ہیں، انہیں اس حکومت نے اشتہاری قرار دیا ہوا ہے. بات سن لیجیے نا، انہیں عدالتیں مانگ رہی ہیں، ان کو عدالتیں بلا رہی ہیں. پاکستان کی عدالتوں نے انہیں بھیجا نا، اور کس فیصلے کے کتنے دن کے لیے سن لیجیے نا، سن لیجیے، انہیں اس شرط پہ بھیجا گیا کہ جب آپ علاج کے لیے جا رہے ہیں معالجین سرٹیفائی کریں گے کہ آپ اب صحت مند ہیں، آپ واپس آئیں گے. کیا عدالت نے وہ میڈیکل رپورٹس دیکھی ہیں جو ان کو سبمٹ کی گئی ہیں؟ وہ بھی اس کے اوپر بھی بڑی ڈفرنس کوئی ڈفرنس نہیں ہے. کیا پاکستانی ہائی کمشنر کے ذریعے تصدیق کی گئی ہے ان میڈیکل رپورٹس کی؟ دیکھیے انہیں میڈیکل کنڈیشنز کے اوپر بھیجا گیا نا. اگر ان کو میڈیکل گراؤنڈ پہ بھیجا گیا ہے تو جس دن ڈاکٹرز انہیں سرٹیفائی کریں گے وہ واپس آ جائیں گے. ہم کس بندے کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم 15 جنوری سے پہلے انہیں وہاں سے اریسٹ کر کے لائیں گے. اس کے اوپر کامنٹ نہیں، وہ تو میں یہ کہتا ہوں پرائم منسٹر خود انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ وطن واپس آئیں، کیونکہ وہ جو وزیر اعظم در پردہ اس کوشش میں ہے کہ وہ نہ آئیں. جو پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے کنونشن سینٹر میں جس میں انہوں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا، عمران خان سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ آئیں واپس. ہاں اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے کنونشن سینٹر میں، جس میں انہوں نے اپنا پورا انتقام کا ایجنڈا ظاہر کیا ہے کہ نواز شریف آئے تو میں اس کے ساتھ یہ سلوک کروں گا. اس تقریر کے بعد تو نواز شریف کے وہاں سے واپس بھیجنے کا سوال ہی ختم ہو گیا، کیونکہ برطانیہ کے قوانین میں اگر کسی کے بارے میں یہ ہو کہ اسے سیاسی انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے. تو وزیر اعظم نے تو یہ ثبوت خود فراہم کیا ہے. اس کو اس انداز سے لیگلی وہاں پر ٹیک اپ کر رہے ہیں. نہیں میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ حقائق ہیں. جب آپ تو ان کو نہیں پتا چلیں گے نا، آپ لوگ پروسیڈ تو کریں گے. دیکھ رہے ہیں ان کے یہاں پہ ایمبیسیز ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں چلنے والا، تحقیقات پوری ہونی چاہیے. گورنر کی قربانی سے ہم لوگ مطمئن نہیں ہونے والے. ایسی کوئی اطلاعات ہیں کہ گورنر کی قربانی ہونے جا رہی ہے؟ اس کی دو اطلاعات ہیں جی. ایک وفاقی وزیر کا بھی نام لیا جا رہا ہے اور ایک کون گورنر کا بھی نام. وفاقی وزیر کا نام لیتے ہیں پلیز. نہیں وہ تو ابھی دیکھیں قبل از وقت ہے، لیکن حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ وفاقی وزیر جو علی زیدی صاحب ہیں ان کا نام لیتے ہیں، اور دوسرے گورنر کا بھی نام لیتے ہیں. ہو سکتا ہے عمران اسماعیل صاحب جی کہ ورسٹ کم ورسٹ ہم ان میں سے کسی ایک کو قربانی کا بکرا بنا دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شاید معاملہ اس سے حل نہیں ہوگا. جو اصل حقائق ہیں اور طے تک قوم چاہتی ہے کہ پہنچا جائے اور پتہ چلے، اور کسی قیمت پہ میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ یہ رسپانسبلٹی عمران نیازی صاحب کے اوپر فکس ہوگی. ان کی ہدایت کے بغیر جو ادارے اس میں مبینہ طور پہ ملوث ہیں وہ براہ راست عمران احمد نیازی کی کمانڈ میں ہے. ان کی حکم کے بغیر، ان کی آرڈرز کے بغیر وہ اس طرح کی ٹرانسگریس نہیں کر سکتے لیمٹس کو. احسن اقبال صاحب آج اس 1-on-1 خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن جب وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سابق وفاقی وزیر داخلہ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جناب احسن اقبال صاحب آج 1-on-1 نشست میں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ آئی جی سندھ اتنے ہینڈی کیپڈ ہو گئے ہیں کہ ایک واقعے کے اوپر ایف آئی آر تک نہیں کٹوا سکتے. وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں تو ان کی بڑی کنفیوز قسم کی پریس کانفرنس ہوتی ہے. آپ لوگوں نے یہ سوال اپنے اتحادیے سے بھی کیا ہے کہ بھائی آپ لوگ یہ تک نہیں کر پا رہے
اور آپ اپیلیں کسی اور سے کرتے ہیں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اب چونکہ انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے تو ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب تو کوئی حکومت سندھ کا نمائندہ ہی دے سکتا ہے, لیکن میں ایز این آؤٹ سائڈر یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ اس انکوائری کا انتظار کر رہے ہیں, اور پولیس کے آفیسرز نے بھی 10 دنوں کے لیے چھٹی اپنی واپس لی ہے, چونکہ 10 دن کی مہلت آرمی چیف نے لی تھی کہ ہم اپنی انٹرنل انویسٹیگیشن کریں گے, تو ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. آپ وہ جو کمیٹی تشکیل پائی ہے سعید غنی صاحب کی سربراہی میں, ان ناموں سے مطمئن ہیں کہ کمیٹی جو بھی تشکیل پائی ہے ٹھیک ہے؟ انٹرنل واقعہ ہے, لیکن تھوڑی سی جس بات انٹرنل نہیں ہے سر, نہیں ہے میری that is related to your senior ہم نے تو نہیں leadership. بنانی نا, ہم نے تو نہیں بنانی, یہ تو حکومت سندھ نے بنانی ہے. کوئی تجویز تو گئی ہوگی. لیکن میرا یہ صرف تھوڑا سا اس پہ ایک ہے کہ 30 دن کی لمٹ بہت زیادہ ہے. اس واقعے میں 30 دن درکار نہیں ہے. کتنے دن کی لمٹ ہونی چاہیے تھی میکسیمم؟ آرمی چیف نے 10 دن کی بنائی تھی تو یہ 12 دن کر دیتے. وہاں تو 7 دن کا کہا گیا ہے, وہاں تو 7 دن کے اندر اندر رپورٹ دینے کا کہا گیا ہے. تو اس لیے ہفتہ 10 دن سے زیادہ اس میں درکار نہیں ہے, کوئی اتنا ہی کمپلیکیٹڈ کیس تو نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ نے اپنا پوائنٹ پٹ کیا اپنی اتحادی سینئر لیڈرشپ کے سامنے کہ یہ آپ لوگوں نے بہت بڑا ڈیلے کر رہے ہیں اس چیز کو؟ ہم نے کہا ہے کہ 30 دن تو بہت زیادہ ہے, آپ اس کو ذرا ایکسپیڈائٹ کریں تاکہ یہ ایسے بلا وجہ سمر نہ کرتا رہے. دیکھیے جو بحران آپ انڈر دا کارپیٹ رکھ دیتے ہیں نا چیز, وہ پتہ نہیں بعد میں ایک پرابلم, وہ کمیٹی کھیلتے کھیلتے پھر ڈیلے ہی ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آج جو ہمیں نا 2 لیولز ہیں, ایک تو یہ کہ ہم سمٹمز کو دیکھ کے ان پہ بحث کریں, دوسری بات یہ ہے کہ ہم روٹ کاز پہ جائیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. دیکھیے وہ جو ایک صحافی کی کتاب تھی نا, یہ کمپنی ایسے نہیں چلے گی, سہیل وڑائچ صاحب کی, یہ اب کمپنی پٹ چکی ہے. اب ملک کے لیے بہت بیسک ایگزسٹنشل تھریٹس ہیں. دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, اس لیے کہ وہ سیکیورٹی کے ادارے جن کو دہشت گردی کی سرکوبی کرنا چاہیے تھا, اس حکومت نے ان کو پولیٹیکل ٹاسکنگ کی ہوئی ہے. حکومت نے بھی, پی ڈی ایم نے بھی سر, ٹھیک ہے, نہیں ہم نے تو کوئی نہیں کیا, انگیج تو آپ لوگوں نے بھی کیا ہوا ہے. نہیں ہم نے نہیں کیا, یہ حکومت کی ڈائریکشن ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں آئی بی کو 100% ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر فوکس کرے. آج پوری کی پوری آئی بی کو پولیٹیکل سپائنگ کے اوپر اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے اوپر لگایا گیا ہے. گلگت بلتستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. سو میرا مقصد ہے کہ جب آپ کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں تو اس سے دہشت گردوں کو فائدہ پہنچتا ہے. آج آپ دیکھیے ایک دن میں 20 شہادتیں ہوئی ہیں مکران میں اور وزیرستان میں, یہ بڑے دنوں کے بعد ہوئی ہیں. اس طرح کے واقعات ختم ہو گئے تھے. اسی طرح ملک کی اکانومی جو ہے دن بدن سنک کر رہی ہے. مہنگائی کی ہم نے ابھی بات کی, تھریٹ الرٹ ہے کوئٹہ کے حوالے سے, بے روزگاری, اس کے باوجود آپ لوگ جلسہ کر رہے ہیں, یہ بھی ایک کوسچن ہے. نہیں وہ دیکھیے تھریٹ الرٹ تو ہر جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا تھا, جلوس ہوتا تھا ہمارے دور میں, اس وقت بھی ایشو ہوتا تھا. لیکن جب تھریٹ الرٹ ہو تو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے پھر سیکیورٹی کور زیادہ کرے. اور الحمدللہ ہمارے 5 سالوں میں پی ٹی آئی نے ہر قسم کے ہر حالات میں جلسے جلوس کیے اور بڑے سیف تھے, ہم خود اس کو اٹینڈ کرتے رہے, ان سب کو سیکیورٹی کور فراہم کیا جو انسانی حد تک ممکن تھا. تو اب یہ اگر تھریٹ الرٹ ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی, کہ وہاں پہ سیکیورٹی کور کو ڈبل ٹرپل کرے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو سکے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ اکانومی جو ہے نا ہماری, اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان کی. کسی ملک کی سلامتی کا دار و مدار اس کی 3 چیزوں کے الائن ہونے پہ ہے, اس کی سیاست, اس کی معیشت اور اس کا دفاع. آپ اکیلے ٹینکوں کے ساتھ, اب میں روز آپ ٹی وی لگا لیں, آپ اخبار لگا لیں تو وہ آرمی چیف کی تصویر آتی ہے, کسی فارمیشن پہ جا رہے ہیں, کہیں وہ توپ خانے سے بات کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ خالی فوج ملک کا دفاع نہیں کر سکتی اگر اس کی پشت کے اوپر مضبوط معیشت اور مضبوط سیاست نہ کھڑی ہو, ڈیموکریسی نہ ہو. اگر یہ ملک انٹرنلی پولیٹیکلی پولرائزڈ اور ڈیوائیڈڈ ہوگا, ہماری معیشت جو ہے بینکرپٹ ہوگی. آپ دنیا کا سارا اسلحہ فوج کو لا کے دے دیں, وہ ناکارہ ہو جائے گا, اس سے کچھ نہیں کر سکے گی, جیسے سوویت یونین میں ہوا ہے. ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اب وقت آ گیا ہے, سوچنا ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے جو ہمارا بزنس ماڈل ہے وہ کیا ہے. سر اس پولرائزیشن میں کسی حد تک پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی بطور اتحادی پی ڈی ایم کے, آپ لوگوں کا بھی تو ہاتھ ہے کہ ایک ملک کا 3 مرتبہ کا وزیر اعظم ملک سے باہر بیٹھ کر اگر باقاعدہ نام لے کر شخصیات کو کہیں, میں اداروں کی بات تو بعد میں, بات بنتی ہی نہیں نا اداروں والی, تو پھر پولرائزیشن تو الٹیمیٹلی ہوئی. اس کے اوپر آپ لوگوں کا کیا؟ 2.25 سال آپ ہم لوگوں پہ یہ تنقید کرتے رہے کہ اپوزیشن کیوں نہیں بولتی.
اپوزیشن کہاں ہے, اپوزیشن کیا کر رہی ہے. ہم نے ذمہ داری کے ساتھ ایک فیصلہ کیا تھا کہ ان کو موقع دینا ہے کہ یہ کچھ کام کر کے دکھائیں. دیکھیے اگر 2018 میں دھاندلی ہوئی تو ہم نے اس کو بھی خاموشی اس لیے کی کہ ملک کا نقصان نہ ہو. چلو ہم نے کہا دھاندلی ہوگی, ہمارے ساتھ ہوئی نا, ملک کے ساتھ نقصان نہ ہو, یہ کر کے دکھائیں. موصوف کہتے تھے جی 20 سال سے میری تیاری ہے, میرے پاس بڑے ڈریم ٹیم ہے, تھنک ٹینک ہے میرے بڑے, اور یہ ہے تو وہ ہے, تو چلو ملک کا بھلا ہو جائے تو ہمیں کیا ہے اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا 2.25 سال میں ہی اسٹینڈس ٹوٹلی ایکسپوزڈ, ہی واز بلفنگ دا پیپل. کسی چیز کا ان کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں تھا, کوئی ان کی ٹیم نہیں تھی. آج یہ حکومت کون چلا رہا ہے؟ کون سا پی ٹی آئی کا کور منسٹر ہے جو کسی اکنامک, کون چلا رہا ہے بائی دا وے؟ مجھے نہیں پتا کون چلا رہا ہے. آپ کو پتا تو ہوگا نا, آپ بتائیں نا. آپ کے آپ مطابق مجھے بتائیے کہ ان کا جو سب سے بڑا سٹار بیٹسمین تھا اسد عمر, اس کی وکٹ تو پہلے 4-6 مہینے میں گر گئی تھی. اس کے بعد تو سب مانگے تانگے کے لوگ ہیں نا. مجھے بتائیں کبھی زندگی میں حفیظ شیخ صاحب سے عمران خان نے ہاتھ ملایا تھا اس جاب سے پہلے؟ صحیح بات ہے. کبھی رزاق داؤد صاحب کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا تھا؟ یہ جو گورنر صاحب آئے ہیں اسٹیٹ بینک کے, کبھی زندگی میں ان کو وہ ملے تھے؟ رضا باکر صاحب, ان کے پاس کدھر ہے ان کی ٹیم کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو دنیا کے بہترین دماغ ہیں, ان کے پاس تو دنیا کے بہترین گالیاں دینے والے ہیں, وہی انہوں نے اکٹھے کیے ہیں 20 سالوں میں. رائٹ, اچھا آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئٹہ جلسے میں شرکت نہیں کر رہے ہیں, آپ لوگ شرکت کر رہے ہیں, آپ کی لیڈرشپ میں؟ جی ہماری لیڈرشپ پوری شرکت کرے گی, اور وہاں پہ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ابھی حتمی فیصلہ نہیں آیا, چونکہ جو ان کے طرف سے ہمیں اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ کوئی لاجسٹکس ارینج ہو جائیں اور وہ جہاز کے ذریعے وہاں سے کوئٹہ آ کے پھر واپس جا سکیں. تو ہماری امید ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں گے. آپ کے لوگوں میں سے کون کون ہوگا؟ جی ہماری ساری لیڈرشپ ہوگی. مریم نواز صاحبہ جی وہ وہاں پر ہوں گی. آپ جائیں گے؟ اور اسی طرح شاید خاقان عباسی صاحب ہوں گے, اور باقی لوگ بھی, ہماری پارٹی کی ساری لیڈرشپ ہوگی وہاں پہ. رائٹ. میاں نواز شریف صاحب خطاب کر سکتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کوئی ان کے لیے اگر انہوں نے ضرورت محسوس کی تو وہ کر بھی سکتے ہیں. ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو خطاب کرنے سے روکا گیا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, ایسا کچھ نہیں ہے. رائٹ. آپ کے خلاف نارووال سٹی ریفرنس دوبارہ سے شروع کرنے کا چیئرمین نے آپ نے اندیا دیا, آپ تیار ہیں مینٹلی؟ جب وہ گرفتاری ہوئی تھی نا اس سے پہلے بھی مجھے پیغام ملتے تھے کہ ذرا سپیڈ سلو کر دیں, وہ آپ سپیڈ سلو نہیں کر رہے. اچھا, تو وہ پھر گرفتار. یہ ہڈن پیغام تھے, اوپن پیغام؟ جی ہڈن اوپن دونوں طرح سے آتے تھے. کہاں سے آتے تھے؟ کھل کے بیٹھے ہیں, بات کر رہے ہیں تو بتا دیں کون کرتا تھا وہ. پھر اب یہ آ رہے تھے کہ جی آپ لوگ بہت تیز ہو گئے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے آتے تھے پیغام؟ جی اور کیا. تو کون تھا سینڈر, کون تھا؟ نہیں بس یہ نہیں کہ آپ کو پتا ہے جن ذرائع سے آتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس قسم کے بھونڈے اقدامات سے اب بات بننے والی نہیں ہے, اور سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کی کیا حقیقت ہے. عدالتوں میں یہ رسوا ہو چکے ہیں. اب نارووال سپورٹ سٹی میں میرے خلاف جو کیس ہے وہ کیا ہے؟ نہ کمیشن کا ہے, نہ کک بیک کا ہے, نہ مالی بے ضابطگی کا ہے. یہ ہے کہ جی آپ نے نارووال میں کھیلوں کا قومی لیول کا منصوبہ کیوں بنایا؟ اب آپ دلچسپ بات دیکھیے کہ اس کی منظوری ہوئی 2009 میں نارووال میں بنانے کے لیے, جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی. تو میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ نارووال میں بنے گا. جب ہم آئے تو انہوں نے 1 سال اس کو کھنڈر بنا کے چھوڑ دیا تھا. تو ہم نے جو بے شمار انفنشڈ پروجیکٹس تھے ان میں فنڈنگ کی, اس کی بھی کی, اور وہ فنڈنگ میں نے اپنی جیب سے نہیں کی. وہ جو فورمز ہیں, CDWP ہوتی ہے, نیشنل اکنامک کاؤنسل ہوتی ہے, کیبنٹ ہوتی ہے, پارلیمنٹ سے اپروو ہوتے ہیں بجٹ, اس کے بعد ان پہ خرچ ہوتے ہیں. اچھا پھر جو اس کی ایگزیکیوشن ہے وہ ہماری وزارت نہیں کرتی, وہ ایک دوسری وزارت ہے جس کے پاس جاتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو ہمارا تو لینا دینا نہیں. لیکن یہ وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ آٹا گوندی ہیں تو ہلدی کیوں ہیں. آپ گرفتاری کے لیے تیار ہیں؟ وہ نہیں, ہمیں اب وہ عمران صاحب کہ جی میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, ان کو میں وہ 3rd کلاس جیل میں رکھوں گا. آپ کو پتہ ہے میں اور شاہد خاقان کے دوبارہ سے شہباز شریف صاحب کو B کلاس دے دی گئی ہے. نہیں, ہم کہاں تھے, ہم اپنی قید سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں کاٹ کے آئے ہیں. جی مجھے پتہ ہے. شاہد خاقان صاحب سے بات ہوئی ہے کو میں نے وہی کہا, وہاں میں ہنستا ہوتا تھا, میں نے کہا آپ دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتے نا, آپ کو اس ملک میں انرجی کی شارٹیج پوری کرنے پہ, کمی پوری کرنے پہ کوئی نیشنل ایوارڈ ملتا. آپ یہ سزائے موت کی قید کی چکی میں بیٹھے ہیں. میں کہا چلیں کوئی چھوٹا موٹا میرا سی پیک کے اندر کردار تھا, کوئی اور دنیا کا ملک ہوتا کہ جہاں آپ 3 سالوں میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے زمین پہ کھڑے کر دیتے, آپ کو کوئی قومی ایوارڈ ملتا. ہمارا ایوارڈ یہ ہے کہ ہم سزائے موت کی
چکیوں میں کاٹ رہے ہیں. یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو سویلین لیڈرشپ ہے اسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور یہ انشور کیا جاتا ہے کہ کسی سویلین پولیٹیکل لیڈرشپ کی عزت نہ رہ جائے, چاہے اس نے کتنا اچھا کام کیا اس کو بھی چور اور ڈاکو بنا کے پیش کرو. اس رویے کو ہمیں ہٹانا ہوگا. اس سے کیا ہے, ہمارے نوجوانوں کی جو سیلف اسٹیم ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے. یہ وہ کام ہے جو دشمن چاہتا ہے کہ کیا جائے کہ اس ملک میں آپ کسی کا اعتماد کسی پہ چھوڑیں نہ کسی ادارے پہ چھوڑیں, نہ کسی لیڈرشپ پہ چھوڑیں, ہر کسی کو چور ڈاکو بنائیں. احسن اقبال صاحب آج اس ون آن ون خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن یہ وقت ایک بریک کا, آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سینئر لیگی رہنما جناب احسن اقبال صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. بڑی زبردست بات ہے کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے اور ہم سب اس کے حامی ہیں, لیکن ہر وہ کام جس سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہو. یہ سوال میرا بارہا عباسی صاحب سے میں نے یہ سوال کیا تھا ماضی میں. اگر دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس کی ہیڈ لائنز کے اندر پاکستان سے متعلق سول وار کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کی ہیڈ لائنز میں پاکستان کے اداروں سے متعلق باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے سابق وزیر اعظم ایسی باتیں کر رہا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, پھر کیا یہ ہماری ایک سوچ کی نقص ہے. ہم ہر چیز دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں اور کانسپریسی تھیوری تلاش کرتے ہیں. نہیں, وہاں ہیڈ لائنز چل رہی ہیں نا. جی وہ چلیں گی وہاں پہ. اگر انڈیا کے اندر آپ کوئی تنازع پیدا کریں گے تو پاکستان میں ہیڈ لائنز نہیں چلیں گی. دیکھیے اپنا رویہ اس بات پہ نہ ڈیسائیڈ کریں کہ دشمن کیا کہہ رہا ہے, انٹروسپیکشن کریں. اگر آپ اپنے ملک کے اندر چنگاری لگائیں گے تو دشمن اس پہ پیٹرول کا ڈرم نہیں پھینکے گا, تو وہ الو کا چرخا ہوگا. اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. کہا کہ اگر آپ انڈیا میں کوئی تنازع کریں گے تو پاکستان میں ہیڈ لائنز نہیں چلیں گی. نہیں, انڈیا نے پاکستان میں تنازع کروایا. میرا مقصد ہے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی فالٹ لائنز ہیں, آپ کے انٹرنل ایشوز ہیں, دشمن ان کا فائدہ اٹھائے گا. اگر انڈیا کے اندر ان کی انٹرنل فالٹ لائنز ہیں, کل کو وہاں پہ کوئی, اس کا ذمہ دار کون ہے بھائی؟ کس کا؟ اس ساری سچویشن کے ڈیولپ ہونے کا ذمہ دار یہ حکمران, ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں. آپ دیکھیے نا اتنا بڑا تنازع چل رہا ہے سندھ کے حوالے سے, ویئر واز پرائم منسٹر؟ لگتا ہے کہ اس ملک میں وزیر اعظم کا عہدہ ہی نہیں ہے. وہ اس شخص کا کام تو صرف اپوزیشن کو گالیاں نکالنا ہے. صبح اٹھتا ہے وہ پوچھتا ہے شہزاد اکبر سے کتنے نئے کیس بنے ہیں, شام کو جب دن ختم ہوتا ہے پوچھتا ہے آج سارا دن کتنے نئے کیس بنائے ہیں. اس کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. لوگ 22 کروڑ مر گئے مہنگائی سے, نوجوان ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, اکانومی میں روزگار کریٹ ہونا ختم ہو گیا ہے, کشمیر چلا گیا ہے. مجھے بتائیں نا, یہ تو صرف ایک کشمیر. یقین کریں جمیل, میں کئی دفعہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں, میں لرز جاتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ ہم قیامت کے دن ان کشمیر کے نوجوانوں کو کیا منہ دکھائیں گے جن کو بھارتی فوجی آنی مکہ مارتا تھا, منہ سے لہو کا فوارہ نکلتا تھا, کہتا تھا بولو پاکستان مردہ باد, وہ پھر بھی کہتا تھا پاکستان زندہ باد. آپ نے کس طرح مودی کو اجازت دی ہے کہ وہ کشمیر ہڑپ کر گیا ہے پچھلے 1.25 سال سے؟ اس نے آگ اور لہو کا بازار گرم کر رکھا ہے کشمیر میں. کیا کیا اس حکومت نے؟ مجھے بتائیں, کسی فورم پہ بھی نہیں جا سکتے, تقریر کرا لیں, سوشل میڈیا کرا لیں. یور پوائنٹ از ویلڈ کہ 2 سال میں گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ شخص جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا, آپ کی پی ڈی ایم کا اتحادی ہے, قائد ہے اس جماعت کا, اور وہ شخص کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہتے ہوئے کتنی مووز کر پایا تھا پچھلے 10-12 سال میں؟ پاکستان کے 72 سالوں میں کمزور حکومتیں آئیں, مضبوط آئیں, فوجی حکومتیں آئیں, جمہوری حکومتیں آئیں, کبھی بھارت کو ریڈ لائن کراس کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری کشمیر کے اوپر ریڈ لائن تھی کہ کشمیر ایک متنازع حصہ ہے یو این ریزولوشن کے مطابق, اس کی حیثیت متنازع ہے, اس ریڈ لائن کو انڈیا نے کیوں کر نوالہ تر سمجھ کے کراس کیا؟ کیا 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ انڈیا کی تھریٹ پرسیپشن میں پاکستان کی جو خوف تھا یا پاکستان کی ہیبت تھی اس میں کمی آ گئی. وہ کیسے آ گئی؟ 27 فروری کو ہم نے ان کا جہاز میری بات سنیں نا, ایک تو یہ اس کی توجیہ ہو سکتی ہے, یہ غلط ہے. تو ہم نے میرے خیال میں اوور پلے کیا ہے. پاکستان کی اگر ہیبت میں کمی نہیں آئی تو دوسری پھر توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, کوئی سودا ہوا ہے. اچھا, دونوں معاملات آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی تیسری ایکسپلینیشن نہیں ہے, آپشن نہیں ہے. گیو می اے تھرڈ ایکسپلینیشن. ہاؤ کین انڈیا جسٹ ٹیک اوے آکوپائڈ کشمیر
اور ڈائجسٹ اٹ اینڈ سویلو اٹ وداؤٹ اینی نوائز. حکومت جاتی نظر آتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ حکومت جاتی نظر آتی ہے, صفحہ پلٹ گیا. بالفرض ایک لمحے کے لیے ہم اس کو مفروضہ سمجھتے ہوئے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ صفحہ پلٹ گیا. اس صفحہ پلٹنے کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہو سکتا ہے اس پی ڈی ایم میں سے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری پی ڈی ایم تو نہیں ہو سکتی, پوری پی ڈی ایم تو نہیں ہو سکتی. الٹیمیٹ بینیفیشری اسٹیٹ آف پاکستان, پیپل آف پاکستان, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ہونا چاہیے. اور اس وقت پاکستان, جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا, کہ ایک بہت دلدل میں دھنسا ہوا ہے. ہم کو مل کر اس ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے. اگر ہم نے اکنامک ریکوری کا پاتھ اختیار نہ کیا جلد از جلد, یہ اتنا بڑا ایک بحران بن جائے گا کہ دیکھیے جو ایک بڑا شپ ہوتا ہے نا, اس کی اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے اور اس کی لائبلٹی بھی ہوتی ہے, ویکنیسز بھی ہوتی ہے. کیونکہ اگر ایک بڑی چیز کہیں کسی دلدل میں دھنس جائے نا, اس کو نکالنا اتنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. چھوٹی موٹر سائیکل کہیں پھنس جائے وہ آپ آسانی سے نکال لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. پاکستان جیسا ملک جو دنیا کا چھٹا بڑا پاپولس ملک ہے, ہماری چھٹی یا 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے. وی آر اے بگ کنٹری, ہیوج کنٹری, 2/3 ینگ پاپولیشن ہے. ہمیں تقریباً 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ نوکریاں چاہیے ہر سال ان نوجوانوں کے لیے جو جاب مارکیٹ انٹر کر رہے ہیں. کہاں سے لائیں گے اگر 6-8% پہ آپ گرو نہیں کر رہے ہیں؟ تو ایک نئے ہمیں آئین کے تحت ضابطہ اخلاق کی ضرورت ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی. دیکھیے اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ میں کسی پر انگلیاں اٹھاؤں اور کہوں کہ بھی وہی ایک سیاستدان برے ہیں, فلانا برا ہے, فلانا برا ہے. نہیں, عدلیہ کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا, سیاستدانوں کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا, ہماری فوج کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا, ہماری بیوروکریسی کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا, میڈیا کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. اور ہم سب کو بڑے خلوص کے ساتھ اس ملک کو, دیکھیے وی ہیو دا پوٹینشیل ٹو بیکم ون آف دا گریٹسٹ نیشنز پرووائڈیڈ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی حاصل کر لیں. پاکستان سے سارے, اب افغانستان بھی آگے نکل گیا ہے, نیپال بھی آگے نکل گیا ہے. کیا چیز ہمیں مارتی ہے؟ صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی مارتی ہے. ہم یہ اس دلدل سے ابھی تک نہیں نکلے. چور سپاہی میوزیکل چیئر ایک چل رہا ہے ہمارا, کوئی پولیٹیکل سسٹم ہم مستقل نہیں رکھ سکے. حکومت کب تک جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے حکومت تو چلی گئی ہے. اس حکومت کی مثال ایسے ہے کیسے؟ جیسے ایک مردہ لاش ہو, اس مردہ لاش کو اگر آپ دفن نہیں کریں گے, اس کا تعفن ہر روز بڑھتا رہے گا اور لوگوں کو بیمار کرتا رہے گا. حکومت چلی گئی ہے ورچولی آپ کہہ رہے ہیں, پریکٹیکلی I mean to say کہ پریکٹیکلی کب جانا آپ کو نظر آتا ہے؟ بس وہ دیکھیے ابھی تو وہ لاش پڑی ہے, گورکھن کا بندوبست ہو رہا ہے, جلدی دفن کر دیں گے. گورکن امپورٹ ہوگا یا گورکن پاکستانی ہوگا؟ نہیں, ادھر سے آ جائیں گے. اچھا, آپ نے پریس کانفرنس میں ایک بڑی زبردست بات کی. پاکستان کا پہلا مسئلہ مہنگائی, پاکستان کا دوسرا بڑا مسئلہ مہنگائی, پاکستان کا تیسرا بڑا مسئلہ مہنگائی, مہنگائی کے علاوہ چوتھا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور گورنمنٹ کی تمام تر جو پرائرٹیز ہیں وہ نون لیگ کو مقید رکھنا ہے. آپ نے یہی کہا. اگر ایسی بات ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ نون لیگ کے اوپر ہی اگر مقدمات بن رہے ہیں تو آپ کے اتحادی کیا کر رہے ہیں؟ 1. سیکنڈ کوسچن, پاکستان کا بڑا مسئلہ مہنگائی ہے یا پاکستان کا بڑا مسئلہ کرپشن ہے؟ دیکھیے اس وقت میں نے جیسے کہا کہ پاکستان کا آپ عام آدمی سے پوچھیں, پہلا دوسرا تیسرا مسئلہ وہ کہے گا مہنگائی مہنگائی مہنگائی. حکومت کے وزیروں کو سنیں اور وزیر اعظم کو سنیں تو ان کا پہلا دوسرا تیسرا مسئلہ نواز شریف نون لیگ, نواز شریف نون لیگ. یہ ڈائیکاٹمی ہے, ان کی ریالٹی کا اندازہ نہیں ہے. مہنگائی جو ہے یہ ہوتی ہے جب آپ ملک کی اکانومی کو مس مینج کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس اکنامک مینجمنٹ کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. دیکھیے کرپشن یہ کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا, کرپشن تھی فلانی تھی. بھئی دیکھیے وہ کون سی کرپشن تھی؟ کرپشن جو ہے نا 6 مہینے سال آپ پرائسز رکھ سکتے ہیں, 5 سال آپ مستقل مصنوعی قیمتیں نہیں رکھ سکتے. اگر معیشت میں جان نہ ہو تو آپ 5 سال کا تسلسل برقرار نہیں رکھ سکتے. ہم نے 5 سال قیمتوں میں استحکام رکھا ہے. ہم نے 5 سال مستقل گروتھ پوسٹ کی ہے. ہر سال پچھلے سال سے زیادہ گروتھ لے کر آتا تھا. ہم 3% سے چلے
اور ہم نے 5.8% پہ گروتھ چھوڑی. ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی سسٹم میں, جبکہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ ہوئی تھی. ہم نے 2,000 کلومیٹر نئے موٹر ویز بنائے. آج کراچی سے لوگ چلتے ہیں, وہ جہاز کے ذریعے لاہور اسلام آباد نہیں آتے, وہ 12-14 گھنٹے میں بائی روڈ موٹر ویز کے ذریعے لاہور اسلام آباد ناردرن ایریا سیر کرنے جا رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے. تو بلوچستان کے اندر میں خود پریفر کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان ہر جگہ ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے اور لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. اب اگر یہ حکومت اس ڈیولپمنٹ کو کرپشن کے, آپ دیکھیے نا, میری مثال لے لیجئے, حکومت کے وزیر نے مجھ پہ الزام لگایا کہ جی 70 ارب روپیہ میں نے ملتان سکھر موٹر وے میں کمیشن لیا. آج 1.5 سال ہو گئے ہیں, اس کے بارے میں کوئی جی آئی ٹی نہیں بن سکی. اور ٹی وی کر پاتے, ٹی وی کے اوپر آ کے آپ لوگوں پر الزام لگاتے ہیں, بدنام کرتے ہیں, عدالتوں میں نہیں پروو کر پاتے, پروسیکیوشن ویک ہے, اور نہیں ہے ہی نہیں, سرے سے جھوٹے یہ بہتان ہے جو لگاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جمیل, انہی بہتانوں کی نحوست ہے ان کے اوپر کہ ان سے کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ اسلام ہمارا دین بہتان کو بہت بڑا گناہ کہتا ہے. یہ سوال یہ کہ لوگوں کی کردار کشی کرے, کچھ اور جانتے ہیں. ایک آخری سوال, وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور رہ نہ جائے, ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. احسن اقبال صاحب, سینیٹر فیصل جاوید صاحب میرے شو پہ آئے, وہ میرے شو میں یہ کہہ کے گئے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ ہی کی لیڈرشپ کے ایک اہم ترین آدمی نے رابطہ کر کے 34 نکاتی نیب قوانین میں ترامیم کے مسودے کو رکھا دوسری مرتبہ, اور ریکویسٹ کی کہ ہمیں این آر او دیا جائے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ سراسر جھوٹ ہے. یہ جو انہوں نے کہانی بنائی ہے, اس کمیٹی کے اندر جو فیٹف کی تھی, انہوں نے کہا کہ نیب کے قانون کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی تجاویز اپوزیشن کی طرف سے دیجئے. فاروق نائک صاحب نے جو سینٹ کے اندر بل جمع کرایا ہوا ہے, انہوں نے اس کی کاپی ان کو دی کہ جی یہ ہم نے سینٹ میں پیپلز پارٹی نے بل دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس کو دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے اس میں سے کیا چیز قابل قبول ہے, کیا چیز ہمارے لیے ناقابل قبول ہے, تاکہ پھر آپ کی طرف سے کوئی بندہ نہیں گیا, شاہ محمود قریشی صاحب سے کوئی رابطہ نہیں. ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ ہمیں نہ این آر او چاہیے, نہ ہم آپ سے مانگتے ہیں. آپ سے ہمارا مقابلہ میدان میں ہوگا, آپ ہمیں جیل میں ڈالیں, آپ ہم پہ 100 جھوٹے کیس بنا لیں, لیکن آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ شوگر مافیا کون تھی, آٹا مافیا کون تھی, تیل مافیا کون تھی, دوائی مافیا کون تھی. شوگر مافیا سے یاد آیا, اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہے اور ان کی سمپتیز کچھ بدل رہی ہیں. آپ اس کو کنفرم کریں, کوئی اطلاع نہیں ہے, یہ افواہیں ہیں. جناب احسن اقبال صاحب, سابق وفاقی وزیر داخلہ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما, سر بڑے تلخ و شیریں سوالات آپ سے کیے گئے, امید ہے کہ آپ نے مائنڈ بالکل نہیں کیا ہوگا. احسن اقبال صاحب آج اس 1-on-1 نشست میں ہمارے ساتھ موجود تھے. کوئٹہ جلسہ کل ہونے جا رہا ہے اور کل پھر سے بڑی لیڈرشپ ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تھریٹ الرٹس کے باوجود حکومت کس انداز سے سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے, اور جو پی ڈی ایم کے رسپانسبلز ہیں وہ سارے معاملے کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں. جمیل فاروقی کو پروگرام سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.